आदाब। आज के इस बसरी सबक का मौजू है मीर की गज़ल गोई। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने इस बसरी सबक को साल दोम इख्तियारी मज़मून कोर्स 1 शायरी ब्लॉक 2 और इकाई 3 से लिया है। जैसे कि आप जानते हैं, मीर तक़ी मीर 18वीं सदी के शायर हैं। आज हम मीर की गज़ल गोई के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शेर फितरती इंसानी की वो वारदात है जो उसे फ़न के सांचे में ढालकर शख्सियत की तकमील और तज़य्युन करता है। ये इस लिहाज से इंसानी फितरत का आईना भी है और आसूदगी भी। ये ज़माने की तस्वीर भी है, जहन की तारीख़ भी। इस मेयार तनक़ीद पर मीर की शायरी का तज़किया कीजिए तो अज़मत शेर के जितने पहलू मुतय्यन होते हैं, मीर सब पर पूरे उतरते हैं और इनको बिलाशुबा उर्दू का सबसे बड़ा शायर कहा जा सकता है। बकौल बाबाए उर्दू मौली अब्दुल हक, रहती दुनिया तक मीर का कलाम उसी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा जाएगा जैसे सादी का कलाम फ़ारसी ज़बान में। मीर उन शायरों में से नहीं है जिन्होंने मौज़ून तबा के इजहार की खातिर शायरी की या शायरी को अपनी शोहरत का ज़रिया बनाया या शायरी इनके लिए ज़रिए माश बनी। अलबत्ता इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मीर की शायरी उनके लिए एक ऐसा वसीले मसरत थी जिसने फितरत इंसानी को भी मसरूर किया, ज़बान के सांचों को मुतासिर किया और ज़मीन और जहन की दुनियाओं को भी मशहूर किया। मीर के अशार इनकी ज़ात, इनकी जहनीत, इनके ज़मीर और इनके ज़माने से इस तरह घुले मिले हैं जिस तरह फूल में रंगबू, नज़ाकत व नुदरत का सामान एक जा मिलता है। मजनू गोरखपुरी ने इसे रूह असर कहा है। सरदार जाफ़री ने इनकी इंसान दोस्ती का तज़किया किया है। आल अहमद सुरूर ने इनको जादू जगाने का हाल लिखा है। प्रोफेसर रज़ीउद्दीन अहमद ने मीर के आहंग शायरी को इंसानी फितरत की आसूदगी का आला कहा है। लेकिन मीर पर सबसे भरपूर और बेहतरीन तनक़ीद गालिब ने यह कहकर की है, जिसका दीवान कम अज़ गुलशन कश्मीर नहीं। शायरी मीर साहब की ज़िंदगी का जुज़ नहीं थी, इनकी शख्सियत, इनके शऊर और इनके शौक़ का जौहर थी। ये जौहर इन्हें फितरत ने अता किया था। मीर ने इस जौहर को अपने जुनून से वो बुलंदी अता किया कि जहान शायरी को लाजवाल बना दिया। मीर ने इस जौहर की खातिर अपने कलाम के बारे में ये पेशन गोई की थी, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने मीर के तग़ज़्ज़ुल की खुसूसियात पर तबसरा करते हुए क्या खूब कहा है। मीर की गज़ल एहसास व शऊर, फ़न व तजुर्बा का वो ताजमहल है जिसमें 18वीं सदी की शहरी तहज़ीब अपनी महरूमियों और आरज़ुओं, शादकामाइयों और हश्र सामानियों के साथ मौजूद है। मीर साहब ने नुकात-उश-शोरा में अपने को मुतवत्तिन अकबराबाद कहा है, लेकिन उन्होंने गर्दिश लैलो नहार का मज़ा दिल्ली में चखा है और अपनी हयात मुस्तआर के आखिरी अयाम पूरब के साकिनों में बसर करके अपनी जान आफरी के सुपुर्द की। लेकिन गौर से देखा जाए तो मीर की शायरी की तरबियत, तकमील और तौसी दिल्ली ने की थी। इनकी ज़बान बखौल उनके दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों का मुहावरा थी। इस मुहावरे को उन्होंने अपने खुलूस और ज़मीर के जज्बात से मुकामी से आफाकी बना दिया और यही आफाकियत इनकी शायरी का जौहर बनी। चुनांचे वो जब कहते हैं, शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। आगे चलकर हम देखते हैं कि नौ उम्री में मीर को ज़माने के ऐसे ऐसे सितम सहने पड़े कि आखिर उनका दिल ज़ख्मों से छलनी हो गया और फिर वो अपने टूटे हुए दिल के साथ डगर डगर के ठोकरें खाने लगे। बकौल बाबाए उर्दू ये सही है कि मीर को बचपन ही से ऐसे सख्त सानेहात मुसलसिल पेश आते रहे कि मसायब का ये तार बचपन से लखनऊ जाने तक कभी न टूटा और तकरीबन 90 बरस की उम्र तक मीर मुसलसल इन परेशानियों के असीर रहे और इन तवील और थका देने वाली तकलीफ़ों ने मीर को मुसलसल मुस्तरब और मुज़महिल रखा। चुनाचे इनका ये तासीर बुनियादी तौर पर दुरुस्त है कि ज़माने ने रखा मुझे मुत्तसिल, परागंदा रोज़ी परागंदा दिल। मीर की परागंदी दिली
اور پراگندہ روزی ان کے کلام میں بھیس بدل کر پڑھنے والوں کے لیے ایک سکون اور سرمستی کا ذریعہ بن گئی ہے، اور انہوں نے اس زہر کو پی کر اس سے اپنے فن کو امرت بنا لیا۔ جس طرح کھاد سے خوبصورت پھول اگتے ہیں، اسی طرح میر کی پریشان حالی اور پراگندہ دلی نے ان کے اشعار میں بلا کی قوت اور عجیب طرح کی خوبیاں پیدا کر دی ہیں۔ میر نے جب تلاش معاش کی خاطر دلی میں قیام کیا، تب دہلی خاک و خوں میں ڈوب رہی تھی۔ یہ وہی دہلی تھی جس کے کوچوں کو میر نے اوراق مصور کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں، دلی کے نہ تھے کوچے، اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر نے جس دلی میں منتخب روزگار لوگ دیکھے تھے، اب ان کی ویرانی اور بربادی کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے سر سے ایک موج خون گزر رہی تھی، اور یہ جہاں آباد اب جہنم راز بن گیا تھا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلق دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ عوام اور غریب غربا کا تو کہنا ہی کیا، بادشاہوں امیروں کا یہ عالم تھا کہ پناہ با خدا۔ شاہاں کے کحل جواہر تھے خاک پا جن کی، انہی کے آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ اس انقلاب نے میر کی آنکھیں کھول دیں، ان کے شعور نے اپنی ہستی سے بلندی کا راستہ دکھایا، انہیں انسانی ہمدردی سے آگاہ کیا اور ان میں بلا کی قوت اور قدرت پیدا کی، اور آخر ان کو یقین ہو گیا کہ زندگی کا سب سے بڑا سلیقہ یہی ہے کہ آخری دم تک انسان کو مردانہ وار ناکامیوں سے لڑے اور کبھی نہ تھکے، بلکہ ان کا ڈٹ کر اور گھٹنے ٹھیک کر مقابلہ کرے۔ انہیں مصائب اور مشکلات نے میر کو یہ سبق دیا کہ زندگی کا سب سے بڑا جہاد اور جواں ہمتی یہی ہے، سر مارنا پتھر سے اور ٹکڑے جگر کرنا، اس عشق کی وادی میں ہر نو بسر کرنا۔ میر کی شاعری اور شخصیت کا یہ رد عمل ان کا ماحول کا عطیہ اور انعام تھا، اور میر نے اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کے سچے مستحق اور واقعی اس کے لیے موزوں ترین فرد ہیں۔ میر کی شاعری اور شخصیت کا ایک عجیب اتحاد ہے کہ اس نے اپنے درد کو دوا اور دوا کو دوام ثابت کیا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، میر کی ناموری کا راز ہی ہے کہ انہوں نے شاعری کو درد اور درد کو شاعری بنا دیا، آخر ان دونوں نے میر کو لازوال کر دیا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اب تک ہم نے آپ کو میر کی غزل گوئی کے چند پہلوؤں کے بارے میں بتاتے رہے۔ میر کو ہم خدائے سخن کہتے ہیں، ان کی عظمت شاعری کے سب قائل ہیں۔ خود میر کو اپنی عظمت کا احساس تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میر کی اس عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تجربات و احساسات کو عام فہم الفاظ اور انداز میں اس طرح کہا کہ گویا وہ ان کے تجربات نہیں، ہمارے تجربات ہیں جو میر کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا، بڑی سی بڑی بات کو آسان الفاظ میں اور سادہ انداز میں بیان کر دیا۔ جیسے یہ شعر ان کا آپ سن لیجئے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق ہے۔ عشق کے دو روپ ہے، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ میر ان دونوں کو اپنایا۔ ان کے کلام میں عشق کا تصور بہت گہرا ہے۔ ان کی نظر میں ساری کائنات میں عشق بھرا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عشق ہی عشق جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ مجازی عشق کے واردات و کیفیات اور تجربات کو بھی میر نے بہت خوبی سے نبھایا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ دل ستم زدہ کو تھام تھام لیا۔ جو عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اسے غم جھیلنا ضروری ہے۔ اس شعر کی طرف آپ توجہ دیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، اس طرح کے مصائبوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وصل کی آرزو اور ہجر کی صعوبتوں میں ڈوب کر عشق نکھرتا جاتا ہے۔ میر نے اپنی شاعری میں غم کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، کیونکہ وہ خود ان تجربات سے گزر چکے ہیں۔ غم جانا اور غم دوراں سب ان کے لیے برابر تھے، اور غم جانا اور غم دوراں سب کو انہوں نے جھیلا ہے۔
اسی لیے ان کی شاعری میں یہ دونوں ایک نظر آتے ہیں۔ میرے تغیر حال پر مت جا، اتفاقات ہیں زمانے کے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ عزیز طلبہ، میر کے ہاں کئی رنگ ہم کو ملتے ہیں، اس میں غم کا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ غم جب حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو دیوانگی کا عالم پیدا ہو جاتا ہے، جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور میر اس مرحلے سے بھی گزر چکے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں دل تڑپے ہے، جان کھپے ہے، حال جگر کا کیا ہوگا، مجنوں مجنوں لوگ کہے ہیں، مجنوں کیا ہمسا ہوگا۔ میر کا غم و الم کا شاعر کہا جاتا ہے، میر کو غم و الم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ غم ان کا ذاتی غم بھی تھا اور ان کے زمانے کا بھی۔ یہ کہے لیجئے کہ دل و دلی دونوں کو غم میر کی غزل کی اساس کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ان کا یہ شعر، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ یہاں وزن سے صرف نظر کرتے ہوئے دل کی جگہ دلی پڑھیں تو شعر کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ میر کی غزل موسیقیت اور غنائی لہجے سے بھرپور ہے۔ میر دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوں، لیکن ان کے ہاں آہنگ و لہجے کا بانک پن اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اور موسیقی کی ہلکی سی لہر ان کے کلام میں دلکشی اور دل آویزی پیدا کر دیتی ہے۔ میر کے ہاں ایسی غزلیں کئی ہیں جن کی مترنم بہروں سے پڑھنے والا سرور و کیف کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کی یہ غزل جس کا مطلع ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ میر کے عشق میں ناکامی مسرت انگیز ضرور ہے، لیکن یاس انگیز نہیں ہے۔ ذیل کے اشعار ملاحظہ ہوں: وصل ہجراں یہ جو دو منزلیں ہیں راہ عشق کی، دل غریب ان میں خدا جانے کہاں مارا گیا، واسطے جس کے تھا میں آوارہ، ہاتھ آئی میری وہ مہ پارا۔ جہاں میر کے ہاں غم کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، وہیں میر کے ہاں عشق کا ایک خاص طور پر اس سے ایک شدید وابستگی بھی ملتی ہے جو ان کے دل و دماغ میں فطرت نے پیوست کر دیا تھا۔ ان کی یہ وابستگی میں ان کی شدید سرشاری اور سرمستی کی غمازی کی طرف لے جاتی ہے۔ بیداری کی حالت میں ان کے آگے اگر ان کا محبوب کا نام اگر لیا جائے تو اس کا رد عمل میر کے نزدیک یوں ہوتا ہے: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اور کبھی میر نیند میں تڑپ کر جاگ اٹھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی ارتباط کی کیفیت ہے جو بڑی مشکل سے پیدا ہوئی ہے۔ میر کا عشق مہذب ہے، جس میں انہوں نے بے خودی کے خاص رنگ کو اپنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عشق کا تجربہ میر کی شاعری کا مرکزی نقطہ ہے۔ زندگی اور کائنات کا تقریباً ہر مظہر میر کے ہاں عشق کے حوالے سے یا عشق کے استعارے کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ غزل مرکزی حیثیت رکھتی ہے جس کا مطلع ہے، دیوان اول سے ہم نے اس مطلع کو لیا ہے: ہر جزر و مد سے دست و بغل اٹھتے ہیں خروش، کس کا ہے راز بحر میں یا رب کے ہیں یہ جوش۔ اس شعر کو دیکھیے: دھوکا ہے تمام بحر دنیا، دیکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا۔ اس شعر میں عبرانی پیغمبروں کے لہجے کی جھلک ملتی ہے۔ تنبیہ ہے، لیکن بولنے والا اپنے مخاطب سے بے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی بھلائی برائی کی فکر رکھتا ہے۔ اسلامی بزرگوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی نصیحتوں کا بھی یہی انداز ہے۔ اسی مضمون کو میر نے یوں بھی ادا کیا ہے: جہاں کا دریائے بے کراں تو سراب پایان کار نکلا، جو لوگ تہ سے کچھ آشنا تھے انہوں نے لب تر کیا نہ اپنا۔ میر نے عجب شعر انگیز شعر کہا۔ شاعر جو خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، کسی اور کی زبان سے گفتگو کر رہا ہے۔ ان آوازوں میں غنائیہ، بیانیہ اور ڈرامائی انداز پایا جاتا ہے۔ تخلیل الفاظ بھی غضب کی ہے۔ پھر ہونٹ تر ہونے میں جو معنویت ہے وہ ہاتھ دھونے میں نہیں ہے۔ میر کے نزدیک دنیا سراب کی طرح ہے، جتنا ہی اس کے نزدیک جائیں وہ اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے،
میر نے نہایت سادہ اور سہل زبان اختیار کی ہے۔ اس دور کی دلی کی عوامی زبان کی صحیح تصویر میر کی غزلوں میں دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسجد کو مسجد کہا، دستخط کو دستخط کہا۔ وہ زبان ہی سادہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اگر کہیں تشبیہات اور استعارات وغیرہ کا استعمال بھی کیا ہو تو نہایت سادگی سے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ میر کی زبان جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان ہے اور میر ہی استعمال کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہی استعمال کی ہے۔ میر کے ہاں ہم دیکھتے ہیں سادگی اور آسان زبان میں مضمون کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا ایک شعر دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں زندگی کے بارے میں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور انہوں نے ایک جگہ طنز بھی کیا ہے، کہتے ہیں، کہا میں نے کتنا ہے گل کا سی بات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ دراصل کلی کا یہ تبسم کرنا ایک طنز ہے پھول پر، کہ پھول جب کھلنے لگتا ہے تو گلچین یا باغبان اس کو توڑ لیتا ہے، لیکن کلی ابھی کھلنے سے قاصر رہی اور اس کو اور بھی یہاں اس کو ڈالی پہ رہنا ہے، اس لیے وہ ایک طرح کی طنز کر رہی ہے۔ کہتی ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا سی بات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ دلی کی ویرانی کے بارے میں بھی انہوں نے جا بجا انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور خود اس میں وہ شامل تھے۔ جب نادر شاہ کا حملہ ہوا، احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا، دلی جب برباد ہونے لگی، یہ خود اس میں وہ شامل تھے، اور اس میں وہ جگہ جگہ سے وہ منتقل کرتے رہے۔ مثال کے طور پر جب دلی پر حملہ ہوا، دلی برباد ہوئی، خون کی لہریں دوڑنے لگی، تو پھر وہ آگرہ گئے، آگرہ سے پھر دلی آئے، پھر دلی سے وہ نواب حسام الدولہ اور بہت سے نوابوں کے ساتھ جٹے رہے، آخرکار وہ 30 سال تک پھر وہاں سے دلی سے لکھنؤ پہنچے۔ آخری ایام وہ لکھنؤ ہی میں انہوں نے گزارا۔ عزیز طلبہ، آپ کے نصاب میں شامل ایک غزل ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ میں اس کو پھر سے ایک بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ غزل ہے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نے دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لے آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو خشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ میر نے اس غزل میں عزیز طلبہ و طالبات انسان کی مجبوری اور بے بسی کی نہایت عمدہ پیرائے میں تصویر کشی کی ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کو مختار کہنا محض الزام ہے۔ معاملات دنیا میں اس کی بے بسی کا علم یہ ہے کہ وہ رات کو رو رو صبح کرتا اور دن کو کسی طرح شام۔ یہ دو اشعار بھی ملاحظہ فرمائے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، دن کو جوں تو شام کیا۔ میر نے اس غزل میں بعض تشبیہات بڑی جاندار استعمال کی ہیں۔ مثلا دوسرے شعر میں عہد جوانی کو رات سے تشبیہ دی ہے کہ لوگ رات میں عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جوانی میں بھی رات کی سیاہی اور جوانی میں بالوں کی سیاہی قدر مشترک ہے۔ بڑھاپے میں سفید بال صبح کی سفیدی سے تشبیہ رکھتی ہے۔ رات میں بہت زیادہ جاگیں تو ظاہر ہے لوگ صبح آرام کریں گے، گویا جوانی میں رو رو کر کاٹنے والے بڑھاپے میں بے بسی میں آنکھ موند لیتے ہیں۔ عہد جوانی میں رو رو کاٹا، پیری میں لے آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔
مجموعی طور پر یہ غزل اپنی سادگی، غم انگیزی اور فلسفے جبر و قدر کی ایک ایسی اچھی مثال ہے جس میں ہلکی ہلکی غنائیت غزل کا رنگ اور چوکھا ہو جاتا ہے۔ میر کے ہاں بھی جنسی مضامین کا تذکرہ ان کے امرت پرستانہ اشعار سے کیا جا سکتا ہے۔ عندلیب شادانی نے اپنے مضمون میر صاحب کا ایک خاص رنگ میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ میر کے یہ شعر دیوان چہارم میں ہمیں ملتا ہے۔ ایسے کئی اشعار ہیں لیکن یہاں صرف ایک شعر پیش کیا جاتا ہے۔ ہائے لطافت جسم کی اس کے مر ہی گیا ہوں پوچھو مت، جب سے تن نازک وہ دیکھا تب سے مجھ میں جان نہیں۔ اور دیوان پنجم کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، ساتھ کے پڑھنے والے فارغ تحصیل علمی سے ہوئے، جہل سے مکتب کے لڑکوں میں ہم دل بہلاتے ہیں ہنوں سے۔ اس طرح کے اشعار سے میر کی جنسی مضامین کی جھلک نظر آتی ہے۔ بے شک میر کو اردو کا سب سے بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے۔ میر کے تغزل میں 18ویں صدی کی وہ تہذیب اور وہ ثقافت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں میر نے اپنے آپ کو شامل کیا اور اس میں اپنے ساتھ رکھا۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کی اس بصری سبق میر کی غزل گوئی میں ہم نے آپ کو 18ویں صدی کے مشہور شاعر میر تقی میر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ میر کی شاعری کا تجزیہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ میر نے اپنی موزون طبع کے اظہار کی خاطر شاعری نہیں کی، بلکہ شاعری کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا، یا شاعری ان کے لیے ذریعہ معاش بنی۔ بلکہ اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے شاعری ایک ایسا وسیلہ تھی جس نے فطرت انسانی کو مسرور کیا، زبان کے سانچوں کو متاثر کیا اور ضمیر اور ذہن کی دنیاؤں کو بھی مسحور کیا۔ میر کے اشعار جیسے آپ جانتے ہیں، ان کی ذہنیت، ان کی ذات، ان کے ضمیر اور ان کے زمانے کی دین ہے۔ وہ اس طرح سے گھل مل گئے ہیں جس طرح پھول میں رنگ، بو، نزاکت اور ندرت کا سامان ایک جا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مجنوں گورکھپوری نے میر کی شاعری کو روح اثر کہا۔ سردار جعفری نے انسان کی دوستی سے اس کا تجزیہ کیا۔ اعلی احمد سرور نے جادو جگانے کا حال لکھا، اور پروفیسر عزیز الدین احمد نے میر کے آہنگ شاعری کو انسانی فطرت کی آسودگی کا آلہ کہا۔ میر کے ہاں ہر قسم کا رنگ ہم کو ملتا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے پستی است پست بلند است بلند، یعنی ان کی شاعری میں پستیاں بھی ہیں اور بلندیاں بھی ہیں۔ غالب نے اپنے کلام کا انتخاب کیا تھا، لیکن میر نے کبھی اپنے کلام کا انتخاب نہیں کیا تھا، اسی لیے ان کی شاعری میں ہم کو پستیاں بھی ملتی ہیں اور بلندیاں بھی۔ جب وہ کہتے ہیں جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ میر کی شاعری، ان کے جوہر کو میر نے اپنے جنون سے وہ بلندی عطا کی کہ جہان شاعری کو لازوال بنا دیا، اور بے شک ان کا یہ کلام قیامت تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں پڑھتے رہیں گے ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گے باتیں ہماریاں، جب انہوں نے کہا کہ ان کی جو باتیں ہیں مدت تک یاد رہیں گی۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرا ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ جو بار بار جو انہوں نے کہا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ وہی شاعر کہہ سکتا ہے جس کی شاعری میں بلا کی قوت ہوتی ہے، انسان کی ہمدردی ہوتی ہے، ان فطرت انسان کے جتنے واردات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان سب کی ترجمانی میر تقی میر نے بڑی خوبی سے کی ہے۔ میر کے ہاں جہاں غم کا پہلو ملتا ہے، نشاط کا پہلو بھی ملتا ہے، جمالیاتی تاثر بھی ان کے ہاں ملتا ہے۔ جمالیاتی حس کے بارے میں وہ جب کہتے ہیں، اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں، جیسے نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اور ان کے ہاں ایک اور رنگ بھی ہمارے ہاں ملتا ہے جو انسانی ہمدردی کو طرف ہم کو لے جاتا ہے۔ اور جب وہ لکھنؤ پہنچتے ہیں تو نواب آصف الدولہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور ان سے ملنے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دربار میں اکیلے بیٹھے ہیں
جب وہ آتے ہیں تو نواب آصف الدولہ ان کے کوئی خاطردار نہیں کرتے اور ان سے نظریں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا عمامہ جو سر پہ تھا پگڑی نکال کر زمین پہ بچھا دیا اور وہ پھر کہنے لگے، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، ایک سر و استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چلائے راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو سرے پر غرور تھا۔ میر نے دلی، آگرہ اور لکھنؤ، یعنی دلی کو انہوں نے دیکھا، لکھنؤ کو انہوں نے دیکھا۔ دلی میں ایسے مصائب کو انہوں نے جھیلنا پڑا، خود ان کے سوتیلے ماموں خانہ ارزو جو تھے ان کی بدسلوکیاں، اور ان سے لڑ جھگڑ کر وہ جب وہاں سے نکل پڑے، اور اس کے بعد کی جو زندگی تھی بہت ہی قسم پرسی کی زندگی تھی، اور انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے ان کی شاعری میں وہ سب کچھ شامل ہے جو ایک شاعر اعظم کے ہاں ہونا چاہیے۔ بے شک میر تقی میر کو اردو شاعری کا ایک عظیم الشان شاعر کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔